and welcome to the Brilliant Show Evening with Falak. And as you people know that this beautiful page known as Falak Aftab and today is Eid al-Adha. तो आज पहली जब ईद है और अपनी ही नेकेड लैंग्वेज में आपको बात करनी चाहिए, तो आज जो है मैं उर्दू में थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करूँगी. अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा मुझसे, अगर होगी तो भी माफ़ कीजिएगा मुझे. तो जब भी हमारे पास ईद आती है और बड़ी ईद आती है, बड़ी खुशियाँ होती हैं, हर कोई किसी ना किसी के घर जाता है मिलने, ईद मिलने जाता है, हर तरफ खुशियाँ होती हैं. जिस तरह हम पिछली दफ़ा ईद के ट्रांसमिशन में आए थे उस वक्त भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि हर दफ़ा जब ईद आती है तो हर पर मौसम बहार होता है. लेकिन इस साल हमारे पास एक बहुत बुरी बीमारी है जिसका नाम है कोरोना, जो किसी को कभी भी कहीं भी लग सकती है, किसी को नहीं पता कि उसे कब कोरोना हो गया. तो इसकी वजह से भी हमारी ईद के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, लोग किस तरीके से ईद मना रहे हैं, हैदराबाद के सेलिब्रिटीज़ अपनी ईद किस तरीके से मनाते हैं, आज हम जानेंगे. इसी तरह आज हमारे साथ एक मौजूद है शख्सियत जो कि हैदराबाद की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है. मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तान की भी वो बेस्ट सेलिब्रिटी है तो ये कोई बुरा वर्ड नहीं होगा, ये कोई गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है. नाम उनका सैयद बरक़ात रिज़वी है और उनका रूहानी ताल्लुक़ उनके ही फादर से है. आप सब जानते हैं मोहम्मद अली रिज़वी साहब का, उन्हीं के मतलब ये नक्शे कदम पर चल रहे हैं. बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं. जब भी हम उनसे मिलते हैं, मैं तो उनसे आज पहली दफ़ा मिली और मुझे तो ऐसा लगता है आई एम फ़ैन ऑफ हिज राइट नाउ, क्योंकि पहली दफ़ा ही मिल के इतने बड़े पर्सनैलिटी हैं. चेयरमैन ऑफ हैदराबाद न्यूज़ है, हमारे में तो बहुत हम ग्रेट फील करते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं. डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं हमारे टंडो मोहम्मद खान के, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं हैदराबाद के, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सिंध के मालिक भी हैं ये, स्पेशली सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से भी इनका कोई ताल्लुक़ है. और इतनी जब पर्सनैलिटीज़ हम कभी मिलते हैं ना, तो अगर वो हमारे सामने होते हैं तो देवर लाइक कमर में सरिया लग चुका होता है और हाँ जी बोलिए जी ठीक है. लेकिन जब मैं सर से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि माय फादर, बिल्कुल इन्होंने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया. सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है. माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच सर. और आपका जो ये स्टाइल है इसका तो जवाब ही नहीं है. अरे थैंक यू सो मच सर. सर मैं आपसे पूछूंगी कि आज जैसे ईद उल अज़हा, बहुत सारे आपके काम थे और हमने आपको जल्दी से यहाँ पे पकड़ के बिठा लिया है कि बस सर आप हमें इंटरव्यू दे दें फिर पहले चले जाएगा. तो सर आप अपनी ईद किस तरह मनाते हैं? ईद तो हम मनाया करते थे. अब ईद हमारे लिए हर रोज़ ही ईद होती है. सही बात. वो इसलिए कि बुनियादी तौर पे ईद एक फ़रीज़ा है और वो फ़रीज़ा इस्लामी फ़रीज़ा है. हम जो बड़े हो जाते हैं तो ईद को जो है वो उसी फ़रीज़े के हिसाब से मनाते हैं. क़ुरबानी करते हैं और वो क़ुरबानी अल्लाह ताला की राह में करते हैं, अल्लाह का हुक्म था. तो मगर उसके बरक्स बेसिकली ईद जो है वो आप जैसे बच्चों की है कि आपको ईद से कई दिन पहले से जो है वो नींद आनी बंद हो जाती है, शॉपिंग आने लग जाती है, आपके दिमाग में शॉपिंग घूम रही होती है, आपके दिमाग में ईद के दिन की तैयारी घूम रही होती है, आपके दिमाग में ईदी के पैसे घूम रहे होते हैं, आपके दिमाग में वो रंग बिरंगी जो कलरफुल कपड़े पहनते हैं वो आ रहे होते हैं. और फिर बकरा आमतौर से लड़कियों को या ख़वातीन को ऐसा सच बकरे का मगर नहीं होता मगर बाज़ मेरी बड़ी बेटी को बकरे का बड़ा शौक़. तो वो बकरा ईद पे वो कहती है बस अब्बू मैंने बकरा ख़रीदना है और फिर उसको चारा देना है, उसको दुल्हन बनाना है, उसको दुल्हन बनाना है. तो वो माशाअल्लाह उसकी शादी हो गई. तो अब वहाँ शादी हुई है जहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है बकरा पालने का, फिर कुर्बानी करने का, फिर उसको सजाने का. तो बहरहाल तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ईद बेसिकली बच्चों की होती है. तो वो बच्चे जिस तरह से मनाते हैं हम तो सर जब आप बच्चे होते थे तब आप कैसे ईद मनाते थे? हम वो इसी तरह जैसे सारे बच्चे मनाते हैं. तो कोई हफ्तों पहले से नींद आनी बंद हो जाती थी, कपड़े जमा करना शुरू करते थे. इवन कि हम तो वो जूते बनियान और शलवार कमीज़ और चप्पलें और एक दिन क्या पहनेंगे और दूसरे दिन क्या पहनेंगे और तीसरे दिन क्या पहनेंगे और फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं ईदी के और फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं ईदी के और फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं ईदी के. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हफ्तों पहले जो है शुरू हो जाती, वो आनी शुरू हो जाती थी. और अब ऐसा नहीं होता, मतलब बड़े हो जाते हैं तो हमारे सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं. बड़े होने के बाद वो बेसिकली ये सिस्टम है ज़िंदगी का
بڑے ہونے کے بعد پھر وہ خوشیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں, بندہ بڑا ہو جاتا ہے, صحیح بات. تو اس لیے وہ چھوٹی والی خوشیاں جو ہیں اسے نظر نہیں آتی, بالکل صحیح, اسے فیل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. مطلب پھر وہ اس سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سرو کر دیں, ہم ہیومینٹی کو سرو کر دیں. ایگزیکٹلی. ہیومینٹی کا سرو کرنے کی بات ہے تو سر کی ایک اور بات بتاؤں گی. سر خود ہی اپنے مطلب ہمیں بتائیں گے کہ سر کیا کر رہے ہیں اس عید کے اوپر. سر سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت اچھے لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں, بہت زیادہ ہیومینٹی کے کام آ چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آئیں گے بھی انشاءاللہ. سر اس عید الاضحیٰ پر ہیومینٹی کے لیے آپ کا کیا ارادے ہیں یا کیا ڈریمز ہیں؟ ہمارے 2 پروگرام ہیں. میں بیک وقت ایک تو آپ کے اس چینل کا چیئرمین ہوں, اس کے بعد جو ہے میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی انٹرنیشنل, اس کا میں حیدرآباد ریجن کا ڈائریکٹر ہوں. میں سیشن جج حیدرآباد, ان کی ایک لیگل امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو جیلوں کے ریفارم سے ریلیٹڈ ہے. قیدیوں پہ جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں مدد کرنا, قیدیوں کو جو مالی مشکلات ہیں ان کو دور کرنا, ان کا علاج معالجہ, اس سے متعلق ایک کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے, اس کا میں اعزازی ممبر ہوں. تو وہ بھی ویلفیئر کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میرا ایک اسکول ہے جسے میری مسز چلاتی ہیں, تو ہمارا وہ اسکول کمرشل کم چیریٹی بیسس پہ چل رہا ہے. اس میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ؟ پرائیویٹ. اس میں ہمارے پاس 50% سے زائد بچے جو ہیں جنہیں ہم فیڈ کرتے ہیں, انہیں اسٹیشنری دیتے ہیں, یونیفارم دیتے ہیں, اور ایون ہم انہیں جیب خرچ بھی دیتے ہیں. تو اس کا بھی میں ہی بیسکلی بیک گراؤنڈ میں ہوں. تو اور اس کے علاوہ اب آج کل جو اس وقت ویو آئی ہوئی ہے شہر میں کہ شہر کو آن کرنا ہے, تو اس سلسلے میں آئی آن حیدرآباد. تو اس آئی آن حیدرآباد میں جو ہوں, یہ ایک کلب ہے, اس کا مجھے اس وقت رات کس کا فنکشن ہوا تھا, کس کا فنکشن ہوا تھا وہ سوری تو میں لائنز کلب حیدرآباد جو ہے اس کا جو ہے وہ کوآرڈینیٹر ہوں. تو وہ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر فار انٹرنیشنل ریلیشنز. تو بہت سارے بکھیڑے کیوں کہ میں نے جو اپنی ابتدائی پریکٹیکل لائف شروع کی, اس پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا کہ اس کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف سے مراد میری نوکری, میری ملازمت, تو اس ملازمت میں اتنا مصروف رکھا 30-32 سال کہ اب جب میں فارغ بیٹھتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ کیا کیا جائے, کوئی پروڈکٹیو کام ہونا چاہیے. تو اس پروڈکٹیو کام کی وجہ سے مجھے یہ سارے ان چیزوں میں اپنے آپ کو میں نے میرے والد کی 2009 میں ڈیتھ ہوئی, تو میں نے اپنے والد کی کتاب میں, میرے والد ڈائری لکھا کرتے تھے اپنے ڈیلی بیسس پہ, تو میں نے اپنے والد کی ڈائریز کو کمپائل کیا اور ایک کتاب لکھ دی. ان کی ڈیتھ کی جو ڈیتھ اینیورسری ہوئی پہلی, اس کی بک لانچنگ کر دی. تو اب میں اس وقت اپنی سوانح عمری لکھنے جا رہا ہوں اور وہ میں لکھ رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ, کب لانچ ہوگی؟ جب بھی لانچ ہوگی میں ضرور پڑھوں گی. دیکھیں وہ کتنا ٹائم لگتا ہے. جی بالکل. تو جتنی میری عمر ہے اس میں سے 5-7 سال نکالنے کے بعد جیسے مجھے ہوش آیا تو اس کے بعد سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے, وہیں سے لکھنا شروع کیا ہے. اچھا, اسی ایج سے لکھنا شروع کیا؟ میرا مطلب یہ ہے, مطلب اس ایج کی کوریج وہاں سے شروع کی ہے کہ جہاں مجھے ہوش آیا ہے, تو میں نے مجھے جو صحیح معنی میں ہوش آیا ہے وہ 1965 میں آیا. 1965 کی وار میں میں رضاکار تھا. میں نے سول ڈیفنس کی ٹریننگ لی. میں نے خندقیں شہر میں بنائی اس میں چھپنے کے لیے کہ انڈیا اگر حملہ کرے اور جہاز سے بم گرا دے تو انہیں لوگوں کو خندقوں میں چھپنا ہے. تو رضاکاروں نے شہر میں خندقیں بنائی تھیں اس مقصد کے لیے.
تو ان خندقوں کے بنانے میں میرا بھی جو میرے اس وقت کے ناتواں ہاتھ جس طرح گڑھا کھود سکتے تھے تو وہ گڑھے کھودے ہم نے، تو وہاں سے شروع کیے. بہترین تو سر. اب یہاں پہنچ کے اس وقت ہم 2020 میں ہیں. تو 1965 سے میں کور کرنا شروع کر رہا ہوں. تو 2020 میں اب آپ بتائیں کہ کب پہنچوں گا. بالکل جب میں اس کو کور کروں گا تو کب پہنچوں گا. آپ مجھے لگتا ہے تقریباً 3 سال تو لگ جائیں گے سر. آئی ڈونٹ نو، مگر اگر یہ کووڈ چلتا رہا تو شاید جلدی ہو جائے گا. جلدی ہو. اس عید پر آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ قربانی کر رہے ہیں، ہیومینٹی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، گھر کی قربانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تھوڑا اپنی ذاتی مطلب میری اپنی پرسنل قربانی تو وہ تو ہے ہی. بالکل. اس کے علاوہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، یہ بیسکلی اس کے حاجی حنیف طیب ایک بڑی معروف شخصیت ہیں سماجی، اور وہ کم و بیش کوئی 5 7 10 مرتبہ فیڈرل منسٹر رہے. اور جناب علی وہ اس وقت کراچی یونیورسٹی سینڈیگیٹ کے سینئر ممبر ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کراچی میں 200 بیڈڈ ہاسپٹل، چیریٹیبل ہاسپٹل چلا رہے ہیں، یتیم خانہ چلا رہے ہیں جس میں کم و بیش 500 بچے بچیاں ہیں کراچی میں. یہ جو ہے سلائی کڑھائی اور اس کا ایک مرکز چلا رہے ہیں خواتین کے لیے. ایک جو بے سہارا خواتین ہیں ان کا ہوم چلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل کالج چلا رہے ہیں جس میں بچے بچیاں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں. اور وہ یہ سارا کام چیریٹیبل بیسس پہ ہو رہا ہے. تو وہ حاجی حنیف طیب صاحب جو ہیں وہ جن کا میں فالوور ہوں، جن کی اس آرگنائزیشن کا میں یہاں ریجنل ڈائریکٹر ہوں، وہ ماشاءاللہ میمن سوسائٹی ہے. میمن یہ جو آٹیا واڑی میمن ہوتے ہیں، بالکل یہیں پر ہے یہ میمنوں کی بہت ساری ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں. اس کے وہ کئی مرتبہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے چیئرمین رہے، پریزیڈنٹ رہے. تو وہ بڑی اپنی ذات میں بہت بڑی قسم کی انجمن ہے، بڑی قسم کی آرگنائزیشن ہے، بہت ہی کمپیکٹ پرسنالٹی کے آدمی کہ جس میں بہت ساری چیزیں سموئی ہوئی ہیں. تو وہ ان کے لیے ان کا میں یہاں کام کر رہا ہوں. ہم نے پچھلے دنوں یہاں ایک ہاسپٹل کھولا تھا المصطفیٰ کا حیدرآباد میں آٹوبان پہ، مگر وہ کیونکہ آٹوبان جو ہے وہ روڈ غریبوں کا روڈ نہیں ہے، تو وہ ہمیں جگہ چوز کرنے میں جو ہے وہ ہم سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ مسٹیک ہوئی. تو ہم پھر اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم غریبوں کی خدمت. اب غریب آٹوبان آئے گا تو وہ کم از کم 100 روپے کا رکشہ کر کے آئے گا. تو اب ہم اس کے لیے وہ ہم نے فی الحال کیا ہے بند. اور جیسے ہی ہم نے بند کیا تو کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بند کرنا پڑا، مطلب کووڈ کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ نہیں شفٹ کر سکے. اب اس کو شفٹ کریں گے تو مگر ساتھ ہی ساتھ قربانی بھی آ گئی، ساتھ کے ساتھ اب قربانی آ گئی. ہاں، تو المصطفیٰ جو ہے، المصطفیٰ کے امبریلا کے نیچے المصطفیٰ کے فنڈ سے ہم حیدرآباد میں 100 جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں. اور وہ اس کا انٹائر گوشت جو ہے وہ غریبوں میں جائے گا. کیوں میں انٹائر گوشت غریبوں کا اس لیے کہ اس کے لیے جو آپ کو پتہ ہے کہ جی میں ناظرین اور سامعین کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا فارمولہ ہے کہ ایک حصہ آپ کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا اور ایک حصہ غریبوں کا. تو مگر اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں تینوں حصے غریبوں کو جا رہے ہیں جو مستحق ہیں، غریبوں میں جو مستحق ہیں. ہم نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے. ہم نے اس سے پہلے المصطفیٰ کے امبریلا کے نیچے جو ہے جیسے ہی یہ کووڈ آیا تو ہم نے مستحق لوگوں کو راشن سپلائی کا کام کیا. تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ جی ہم غریبوں کی لائن لگا رہے ہیں اور راشن کا بیگ دے رہے ہیں اور تصویر بنوا رہے ہیں. ہم نے اس کا سلسلہ یہ رکھا کہ ہم نے اپنے طور پہ ہماری ٹیموں نے جو مستحق لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو ٹریس کیا اور ان کو ان کے گھر پہ جا کے سلپ دی
کہ اس وقت اتنے بجے فلاں جگہ سے آ کے آپ راشن کا پیکٹ لے جائیں. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مثال کے طور پہ ہم نے 100 لوگوں کو پیکٹ دینے ہیں وہ راشن کے. تو راشن کے پیکٹ میں جو ضروریات زندگی آئی مین کچن میں جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کا وہ پیکٹ تھا. تو اور وہ 1 مہینے کا پیکٹ تھا کہ 1 مہینہ اس کا راشن چل سکے. تو وہ ہم نے 100 لوگوں کو اگر دینا ہے تو ہم 100 لوگوں کو ہم نے 10-10 15-15 منٹ کے مارجن سے ٹائم دیا تھا کہ آپ اس جگہ پہ آئیں گے اور یہ سلپ دیں گے اور اپنا راشن کا پیکٹ لے جائیں گے. اس سے 2 باتیں, ایک تو رش نہیں لگا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا, دھکم پیل نہیں ہوا. اس دھکم پیل میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیجویلٹیز نہ ہو جائیں, کوئی انجریز نہ ہو جائیں. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا کووڈ میں جو ڈسٹینس رکھنا ہے وہ ڈسٹینس کووڈ-19 میں کی جو بیسک چیزیں ہیں ان بیسک چیزوں میں یہ ڈسٹینس جو ہے یہ بھی تو وہ ڈسٹینس بھی رکھا ہم نے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا کہ اسے کوئی اور نہ دیکھے. That's totally great sir. مطلب آپ کے نقش قدم پہ مطلب کہتے ہیں نا اگر آپ نیکی کریں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. یہ ان کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نیکی کریں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. انہوں نے کوئی پکچر نہیں کھنچوائی, کوئی زیادہ سوشل وہ نہیں بیان دینے بیٹھ گئے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. ہم نے جو آج کل ہمارے یوزلی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پولیٹیشینز ہو گئے یا بڑے لوگ ہو گئے جو بہت زیادہ سماجی کام کرتے ہیں اور وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن سر میں یہ بات بالکل نہیں ہے. اب آگے سر کے اندر کون کون سی کوالٹیز چھپی ہیں, کون کون سی باتیں چھپی ہیں, کون کون سی گھر کی باتیں چھپی ہیں, اور عید پر آخر وہ مزید کیا کرتے ہیں اسٹل سوشل ایکٹیویٹی سے ہٹ کے سب جانیں گے. لیکن اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہے گا آپ کو اپنا شو ایوننگ ود فالک. داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ, جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں. داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے, جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے. داؤد سپر مارکیٹ میں اعلیٰ اور معیاری گروسری, میٹ سیکشن جہاں بیف, مٹن, چکن اور فش کی بہترین کوالٹی موجود ہے, اعلیٰ معیار کے تازہ تمام پھل اور سبزیاں, بیکری جہاں ملے لذیذ اور تازہ بیکری آئٹمز, کنفیکشنری, ڈیری, فارمیسی, اسٹیشنری, گفٹ آئٹمز, ٹوائز, کاسمیٹکس کے تمام برانڈز, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس, بہترین جینٹس اینڈ لیڈیز گارمنٹس, کڈس گارمنٹس اینڈ بون بیبی کلیکشن, امپورٹڈ شوز کی ورائٹی بھی وسیع تعداد میں موجود, جیولری, لیڈیز اینڈ جینٹس ایسیسریز, بیڈ اینڈ باتھ سیکشن, کراکری, خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر, موبائل سیکشن, چاکلیٹ سیکشن, 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ. داؤد سپر مارکیٹ جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے, وہ بھی محفوظ, پرسکون اور کم قیمت پر. زندگی کو آسان بنائیے, داؤد سپر مارکیٹ آئیے. داؤد سپر مارکیٹ, مین آٹوبان روڈ, حیدرآباد. آپ کے اپنے شو ایوننگ وتھ فلک میں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برکات رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سبھی ہم نے ہیومینٹی کے بارے میں اتنی ساری ڈسکشن کی, اب باری ہے ان کی پرسنل لائف کی. سر تھوڑی سی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, بھابھی کب ملی؟ جی بھابھی کب ملی؟ 1987. 1987 میں. سر کیسے ملی؟ ارینج میرج تھی سر یا لو میرج تھی؟ میری پڑوسن تھی. واہ 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 واہ, مطلب مکس اپ ہو گیا ہے وہاں پہ. سر کا شرم آ رہی ہے.
اور میری پھوپھی کی بیٹی تھی. ارے واہ 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 کیا بات ہے بھائی. تو سر کب ہوا کہ مطلب کزنس تو اور بھی ہوں گی, بہت ساری ہوں گی آپ کی, بس کب ہوا کہ ان سے ہی کرنا ہے, مطلب بھابھی سے ہی کرنی ہے شادی, یا آپ نے کہا یا ان کے گھر سے بات اسٹارٹ ہوئی, یا آپ نے پہلے ہی رشتہ بھیج دیا, کیا بات کیا ہوئی؟ نہیں, مجھے وہ خواب آیا تھا کہ بھی شادی کرنی ہے آپ نے, کہاں کرنی ہے. خواب میں نے کہا کہ کیا کیا جائے, تو جو خواب میں چہرہ نظر آیا تو بس میں نے کہا بس ادھر ہی کرنی ہے. تو آپ نے رشتہ بھیج دیا رشتہ بھیج دیا. ارے واہ کیا بات ہے. پھر سر شادی ہو گئی اور اب تک بندے ہوئے ہیں آپ. تو سر بھابھی کی اسپیشل ڈش کیا ہے, وہ مطلب عید پہ کیا بناتی ہیں ایسا جو آپ کہتے ہیں, مطلب فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں اس عید پہ بس یہی کھانا کھانا ہے جو کہ آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ اچھا, بیسکلی ہوا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا, میری بیٹی کی کوئی 2010 میں میں نے 9 اور 10 میں غالباً نکاح کیا. ماشاء اللہ. تو یہاں حیدرآباد میں ہی کیا تھا اور بہت بڑی گیدرنگ تھی, اور ماشاء اللہ بہت بڑی گیدرنگ تھی. تو وہ اس نکاح بیسکلی میرے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ ہوا, اور وہ بائی برتھ امریکن تھے. اچھا اچھا اچھا. وہ ہم شکاگو میں رہتے تھے. یہ رشتہ بنا اور پھر اس کے بعد ہم نے نکاح کر دیا, اور بہت چھوٹی عمر میں نکاح کیا. تو بیٹی ہماری جو ہے وہ ظاہر ہے ہم گئے امریکہ, تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا, ہم گئے, ہمارا فیملی. مجھے 2012 میں یہاں ایڈمنسٹریٹر / میئر تھا حیدرآباد کا. تو اوہایو اسٹیٹ ہے, اس کا ایک شہر ہے ٹولیڈو کے میئر نے مجھے فیملی انویٹیشن دیا. تو اس فیملی انویٹیشن میں ہم یہاں سے سارے امریکہ چلے گئے, اور 15 دن ہم ان کے مہمان تھے. تو کھانا پینا, رہائش, گاڑی, یہ وہ سب گھومنا پھرنا وہ ان کے خرچ پہ تھا. تو اسی دوران کیونکہ اب ہمیں ملٹیپل ویزا لگ گیا, تو 2014 میں ہم اپنے طور پہ دوبارہ گئے. تو پھر یہ طے ہوا کہ جی کیوں نہ ودائیگی کر دی جائے. تو پھر ودائیگی پلس ولیمہ وہ اس کا وہاں شکاگو میں ہوا. تو اسی دوران جو ہے وہ بیسکلی اس میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہسٹری دہراتی ہے. ہسٹری دہراتی اس طرح ہے کہ جب میں چھوٹا تھا, اپنے بیٹے کی عمر کا تھا, تو میرے والد نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے. تو اس وقت ایجوکیشن کے فیڈرل منسٹر ہوتے تھے عبدالحفیظ پیرزادہ. تو عبدالحفیظ پیرزادہ نے ایک دن, میں اپنے والد کے ساتھ تھا, تو پیرزادہ صاحب بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا جی میں نے میٹرک کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو, آؤ. میرے والد سے کہا ریڈی صاحب آئیں ذرا میرے چیمبر میں چلیں. وہاں چلے گئے. انہوں نے ایک فارم دیا, کہنے لگے کہ یہ فارم فل کر کے مجھے واپس کر دیں اور پھر آپ امریکہ چلے جائیں. واو. یہ بات ہے 1974 کی. واو. تو کہ آپ امریکہ چلے جائیں, اور ایجوکیشن, لاجنگ, بورڈنگ, ٹرانسپورٹیشن, یہاں سے وہاں تک کا کرایہ وہ سب ہمارا. واو. پتہ نہیں, میرے سمجھ میں نہیں آئی بات. میرے والد نے مجھے پش نہیں کیا, میں چھوٹا تھا. تو آپ نے منع کر دیا؟ نہیں, منع نہیں کیا, میں نے فارم پھینک دیا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا کہ وہ نہیں ہوا, ختم ہو گئی بات. پھر ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا, پھر انہوں نے مجھے فارم دیا, پھر میں نے فارم پھینک دیا. تو یہ تقریباً کتنی دفعہ آپ نے فارم پھینکا ہے؟ 2 مرتبہ. اب کیا ہوا کہ ابھی جب میں 2012 میں فیملی کے ساتھ جب گیا امریکہ, تو ظاہر ہے میں
آفیشیل وزٹ پہ تھا, امریکن گورنمنٹ کی دعوت پر گیا تھا, مطلب میئر کی دعوت پر گیا تھا, میئر گورنمنٹ کا حصہ تھے, تو ان کی دعوت پہ گیا تھا. تو مجھے بلانے سے پہلے مجھ سے میئر نے میرا ایریا آف انٹرسٹ پوچھا تھا. تو میرے ایریا آف انٹرسٹ میں بتا دیتا ہوں, پورا ایجوکیشن بھی تھا, مگر اس میں میرا ایریا آف انٹرسٹ میں ٹیکس کلیکشن لوکل باڈیز کا, لوکل گورنمنٹ کا, سینیٹیشن, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, آلٹرنیٹ انرجی اینڈ ایجوکیشن, یہ میرا ایریا آف انٹرسٹ تھا. تو جب ہم تو ایجوکیشن میں انہوں نے ہمیں اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے وزٹ کرائے, اور وہاں کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان سے پریزنٹیشن دلوائی. تو بیٹے نے میرا انٹر کیا تھا, تو وہاں انٹر کے یہ اس کو ہائی اسکول کہتے ہیں. ہائی اسکول جو ہے ان کا انٹر سے شروع ہوتا ہے, انٹر, اور وہ پھر وہ ہائی اسکول یونیورسٹی تک چلا جاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھتی ہیں. جی جی. تو سوری. تو وہ اس دوران جب وائس چانسلر ٹولیڈو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بریفنگ دے رہے تھے اپنی یونیورسٹی سے متعلق, تو انہیں کسی نے انہیں بتایا کہ میئر صاحب کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے, اور وہ بالکل لاسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس بریفنگ میں. تو انہوں نے وہیں سے اس کو کال کیا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہو, ادھر آؤ. وہ آگے آ گئے, کیا کر رہے ہو. اب انہوں نے سب چھوڑ کے بریفنگ اور بیٹے کا انٹرویو شروع کر دیا وائس چانسلر نے. تو اس کے بعد انہوں نے سجیسٹ کیا کہ نہیں, اب آپ پاکستان میں نہیں پڑھو گے, امریکہ میں پڑھو گے, اور ہم آپ کو ایز نیشنل پڑھائیں گے. نیشنل میں فیس نہیں ہوتی ہے, فیس بس وہ پھر سرکار کی پڑھائی ہوتی ہے. تو ہم آپ کو ایز نیشنل پڑھائیں گے. کیا بات ہے. تو نہ کہیں کہ اس نے بھی فارم ریجیکٹ کر دیا. اوہ مائی گاڈ, کر دیا نا. تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں. وہیں انہوں نے میرے کو نہیں دیتے سر, آپ نے فارم کیوں ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کیا کیا موصوف نے کہ وہ وائس چانسلر صاحب نے ڈائریکٹر فورن اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی تھیں, ایک لیڈی تھیں, نام تو مجھے یاد نہیں, انہیں کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ ایکسچینج کریں, اور ڈائریکٹر کو کہا کہ اس نے یہاں پڑھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ چیمبر آف کامرس ٹولیڈو کے چیئرمین, جیسے آپ یہاں چیئرمین جی 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 چیمبر آف کامرس کے, جی جی جی, اسی طرح تو چیمبر آف کامرس کے چیئرمین نے کہا کہ سر جب آپ اسے ایڈمیشن دے رہے ہیں تو یہ میرا گھر اس بچے کا سیکنڈ ہوم ہوگا, اور یہ ڈیلی لنچ میرے گھر کرے گا. دیکھیں اپرچونیٹیز اللہ کیسے دیتا ہے, اور اپرچونیٹیز ٹھکرا دیتے ہیں. اور اپرچونیٹیز ٹھکراتے نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اویل نہیں کرتے, ٹھکراتے نہیں ہیں, اویل نہیں کرتے. میرا مقصد وہی تھا. تو بس وہ قدرت کی طرف سے, اس میں قدرت کی طرف سے بیسکلی. تو پھر کیا ہوا کہ یہ سب ایکسچینج ہو گیا. انہوں نے ظاہر اس نیت سے نہیں گئے تھے, تو اس کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ کوئی اس کے ساتھ نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, تو وہ سب چیزیں پاکستان سے ارینج کرنی تھی, اور وہ لے کے ہی نہیں آئے تھے, اس نیت سے گئے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی پاکستان پہنچ کے, تو میں نے اس کو وہاں چھوڑا امریکہ میں. ہم پاکستان آ گئے, پاکستان آ کے ہم نے اس کے کاغذات بھیجے, اس نے وہ کاغذات جو ہیں وہ کاغذات بس وہ ابھی وہ یہ چل ہی رہا تھا سلسلہ کہ وہ موصوف فیڈ اپ ہو گئے, واپس آ گئے 2 مہینے کے بعد ہی. انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں لگ رہا وہاں, واپس آ گئے. پھر ان کے فون آنے شروع ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ہے 2012 کی. تو 2013 میں انہوں نے کہا جی یہ ایجوکیشنل ایئر شروع ہو رہا ہے, آپ نے دسمبر میں وزٹ رپورٹ کرنا ہے. بیٹے کو فون کیا یونیورسٹی نے کہ آپ نے دسمبر میں رپورٹ کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں اس سال میں نہیں آؤں گا, میں نیکسٹ ایئر آؤں گا. اوکے, نیکسٹ ایئر 13 میں ریٹائر ہو گیا 2013 میں. 14 میں ہم گئے تو ہم نے وہاں جو ہے وہ اپنی بچی کا ولیمہ کیا, وداعیگی کی, اسے روانہ کیا. تو اس کا موڈ چینج ہو گیا. اس نے کہا کہ میں
یا تو وہ بہن کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، صحیح دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہ بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحیح یا تو یہ اٹیچمنٹ ہوگی، یا یہ کہ اسے پڑھنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں پڑھوں گا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی اپرچونٹی گنوا دی، اب آپ کہہ رہے ہو یہاں پڑھیں گے، تو پھر ہم نے یونیورسٹیز کو وزٹ کرنا شروع کیا۔ تو اتفاق سے ایک یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا، اور بس پھر وہ ان کا اسٹیٹس چینج ہو گیا، انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ ماشاء اللہ ناؤ ہی از کمپیوٹر انجینئر، ماشاء اللہ، اس نے وہاں سے بیچلر کر لیا، ابھی بھی اور وہی ہے، اب وہ جاب کر رہے ہیں۔ وہیں پر۔ اب ان کی شادی کرنے جا رہے ہیں ہم، ارے مبارک ہو ایڈوانس میں۔ انشاءاللہ 2 مہینے بعد جائیں گے ہم اور ان کی شادی کریں گے۔ ارے مبارک ہو، ایڈوانس کانگریچولیشن، عید کے ساتھ ایک اور خوشی مل گئی۔ چلیں سر سے مزید ان کے بارے میں جانیں گے، اور ابھی بھی کچھ باتیں باقی ہیں، جیسا کہ کھانا بھی نہیں پتہ چلا مجھے۔ سر کھانا آپ نے مجھے ابھی تک نہیں وہی بتایا۔ تو اسی میں تو بتا رہا ہوں۔ بات کریں سر، پہلے کھانا کمپلیٹ کریں گے۔ وہ میں کھانے کی طرف آ رہا تھا۔ جی جی سر۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ اب میرے پاس اس کے بعد فیبروری میں نے میرے 3 ٹوٹل بچے ہیں، تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے فیبروری میں نے 2 سال پہلے اس کا نکاح کیا تھا۔ تو کچھ کوئی سر آپ کے رواج ہے نکاح پہلے کرنا پھر شادی؟ نہیں، بس وہ کچھ سسٹم ایسا بن گیا ایسا۔ وہ بچی پڑھ رہی تھی امریکہ میں، اس نے ایڈمیشن لیا ہی تھا چھوٹی نے، وہ بھی ہم سے چلی گئی تھی کہ نہیں میں جا رہی ہوں بہن کے پاس، وہاں جا کے میں ایڈمیشن لوں گی، پڑھوں گی، بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس نے ایڈمیشن لیا تھا، تو اس کا یہاں ایک رشتہ آیا، انہوں نے پوچھا کہ جی بچی کب آئے گی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کوئی انسیڈنس دیکھیں، وہ فیملی وہ کینیڈا کی فیملی تھی، تو وہ یہاں آئے، پاکستانی تھے، آئے، انہوں نے، وہ بھی میرے دوست تھے جن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی بچی، تو ہم نے کہا کہ اس سے بیٹی سے مشورہ کیا، ہم نے کہا آ جاؤ کوئی ہفتے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے ایڈمیشن لے لیا، میری کلاسز ہوں گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ میں نے کہا ہفتے کے لیے آ جاؤ، تمہاری انگیجمنٹ کریں گے، واپس چلی جانا۔ اس نے کہا اوکے میں آتی ہوں ہفتے کے لیے۔ وہ ہفتے کے لیے آ گئی، اس کی انگیجمنٹ ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپرز سبمٹ کرنے ہیں، تو اس کے لیے نکاح چاہیے۔ یہ ہوا تو 2 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی، اس کی واپسی کی جو فلائٹ تھی، تو وہ سب سڈنلی ہم نے وہاں کراچی میں جو ہے ڈیفینس کلب میں ہم نے جلدی میں جگہ لی، اور کوئی 100 لوگوں کی گیدرنگ کر کے اس کا نکاح کر دیا، اور نیکسٹ ڈے وہ واپس چلی گئی امریکہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پتہ لگا کہ جی کینیڈا والے امریکہ کی ایجوکیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں، مگر اس کے بعد 2 سال اور پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا جب مجھے 2 سال ہی پڑھنا ہے تو پھر میں کیوں پڑھوں، تو واپس میں شادی کے بعد پڑھوں گی۔ وہ واپس آ گئی۔ اس نے آ کے اپنی والدہ کے ساتھ اسکول سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت تک تو ہم کھانے بنایا کرتے تھے اپنے لیے، بچوں کے لیے، کہ یہ پکائیں گے، یہ کھائیں گے اور یہ کھلائیں گے۔ اب ہم صرف 2 فرد ہیں، تو 2 فرد میں کوئی خاص بنتا نہیں ہے، فرمائش ہی نہیں رہی۔ تو وہ فرمائش اگر ہوتی ہے تو بس دال چاول کی ہوتی ہے۔ ارے دال چاول کی؟ کون سی دال کی سر؟ مسور کی دال اور چاول۔ ٹریڈیشنل ڈش ہمارے پاکستان کی تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے جانا کہ ہم نے آج سر کے بارے میں کتنی ساری باتیں کی، آپ لوگوں کو مزید باتیں پتہ چلی ہوں گی کہ سر ایسے بھی ہیں، ہیومینٹی کو سرو کرنے کے سوا بھی وہ ریئل لائف میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ آج آپ سب نے جانا ہوگا سر، ہم بہت زیادہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے عید کے اس موقع پر بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ میرے شو میں آئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ سر لاسٹ میں جو آپ کے نقش قدم پر لوگ چل رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہو جائے، اور میرے بارے میں بھی کوئی بات ہو جائے، اور ہمارے حیدرآباد میں اس کے بارے میں جو میسیج یہ ہے اس وقت تو، کیونکہ کووڈ-19 ہے، کووڈ-19 سے ریلیٹڈ میسیج جانا ہے کہ کووڈ-19 بہت عرصے تک چلے گا۔ ایسے کہ جب ہم کووڈ-19 سے پہلے موسم تبدیل ہوتا تھا تو ایک وائرل آتا تھا، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے زکام، کھانسی، سر درد، بخار، ڈاکٹر کہتا تھا وائرل ہے، 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھی یہ پیراسیٹامول لے لیں اور یہ کھانسی کی دوا لے لیں، اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔
یا گھر میں جوشاندہ اور اس قسم کی سے اس کو لونگ اور اس کے پانی سے ابلے ہوئے پانی سے پینے سے غرارہ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا تھا. مگر یہ وہی ہے اور اس کی 1000% زیادہ پاورفل ہے, زیادہ طاقت کے ساتھ آیا ہے. اس کے ساتھ زیادہ عرصے رہنا ہے تو اس کے پروٹوکول کو, اس کے لیے جو چیزیں طے کر دی گئی ہیں اس سے نہیں چھوڑنا ہے, ان سب کو لے کے چلنا ہے. اور اب زندگی اسی کے ساتھ چلے گی. ایک تو یہ میسج ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ فلک کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, اور باقی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی ہے. یہی زبان آپ کو اچھا بنا دیتی ہے, یہی زبان آپ کو برا بنا دیتی ہے. الفاظوں کی ادائیگی, جملوں کا سلیکشن اور گفتگو کا انداز. دیکھیں, بولنے کے گفتگو یا بولنے کے دو انداز ہوتے ہیں, دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو لینگویج ہوتی ہے اور ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں لائف میں. آپ کی پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ کا کام آسان ہوگا, اتنا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے آپ کی پریزنٹیشن کی وجہ سے جگہ بنے گی. آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے, آپ کے لیے کم سے کم مسائل پیدا ہوں گے. تو خدارا میری اس بات کو فلک سمیت جتنے بھی ہیں وہ سارے اس پہ غور کریں اور غور کریں کہ گفتگو جو ہے وہ اچھا بھی بنا دیتی ہے, برا بھی بنا دیتی ہے, اور اسپیشلی باڈی لینگویج اچھا بھی بنا دیتی ہے, برا بھی بنا دیتی ہے. اور میں کیونکہ بیٹیوں والا ہوں تو میرا بچیوں کو, بیٹیوں کو پیغام ہے یہ کہ وہ انہیں ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے, اپنا اصلی گھر چھوڑ کے اپنے دوسرے آبائی گھر میں جانا ہوتا ہے. تو اس گھر میں جا کے وہ اپنی زبان اور اپنی باڈی لینگویج پہ کنٹرول کریں, اور یہی بہترین راستہ ہے. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر بھی سر ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے سر سے بہت ساری باتیں کی. اپنی عید کو بہت اچھا بنائیں, اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں, ہیومینٹی کے لیے سرو کریں اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فلک آفتاب, اور آپ دیکھ رہے تھے حیدرآباد نیوز کی جانب سے بہترین شو ایوننگ وتھ فلک. سائننگ آؤٹ, اللہ حافظ. داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ, جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں. داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے, جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے. داؤد سپر مارکیٹ میں اعلیٰ اور معیاری گروسری, میٹ سیکشن جہاں بیف, مٹن, چکن اور فش کی بہترین کوالٹی موجود ہے. اعلیٰ معیار کے تازہ تمام پھل اور سبزیاں. بیکری جہاں ملے لذیذ اور تازہ بیکری آئٹمز. کنفیکشنری, ڈیری, فارمیسی, اسٹیشنری, گفٹ آئٹمز, ٹوائز, کاسمیٹکس کے تمام برانڈز, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس, بہترین جینٹس اینڈ لیڈیز گارمنٹس, کڈس گارمنٹس اینڈ بون بیبی کلیکشن. امپورٹڈ شوز کی ورائٹی بھی وسیع تعداد میں موجود. جیولری, لیڈیز اینڈ جینٹس ایسیسریز, بیڈ اینڈ باتھ سیکشن, کراکری, خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر, موبائل سیکشن, چاکلیٹ سیکشن. 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ. داؤد سپر مارکیٹ جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے, وہ بھی محفوظ, پرسکون اور کم قیمت پر. زندگی کو آسان بنائیے, داؤد سپر مارکیٹ آئیے. داؤد سپر مارکیٹ, مین آٹوبان روڈ, حیدرآباد.